نعت نبی گنگنانے کے لیے محترمہ گل افشاں فاطمہ کو دعوت سخن دینا چاہوں گی۔ وہ آئیں گی اور ہمیں ہمارے دلوں کو نعت نبی سے منور و مجلہ فرمائیں گی، اور ساتھ میں پردے کی اہمیت، حجاب کی اہمیت بھی بتائیں گی، جن کے آنے سے قبل میں اتنا ہی کہوں گی: ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، صورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ محترمہ گل افشاں فاطمہ تشریف لائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت سے پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند درود شریف: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھ دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر وعظ پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گی کہ ہو مالک کے حبیب
शह बतहा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका इनामदार, मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, टूटी हुई हड्डियों को लोआब दहन से जोड़ देने वाले आका। अरे वही आका जिनके सदक़े हमें माँ बाप जैसी दौलत मिली, अरे वही आका जिनके सदक़े हमें नमाज जैसी नेमत मिली। आइए उन्हीं आका की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत और मोहब्बत से पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामियात, ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें। तो ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया और दुखरान अज़ीज़, आज मेरी तकरीर का उन्वान है बेटियों की तालीम और पर्दा। तो इस उन्वान पे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि हम औरतों में जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की पाबंद हैं, और उन औरतों में जो नबी का कलमा नहीं पढ़ती, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करती हैं, उन औरतों में और हम औरतों में कुछ फ़र्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं मानती हूँ कि अगर कोई भी ख़वातीन अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाली होगी, नबी का कलमा पढ़ने वाली होगी, तो वो अपने आप को हरगिज़ ये कहने से रोक नहीं पाएगी कि बेशक हम औरतों में और उन औरतों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। और एक मुसलमान औरत की और एक गैर मुस्लिम औरत की मिसाल कुछ इस तरह ले लीजिए कि एक शख्स कैद खाने में है और दूसरा शख्स कैद खाने के बाहर है। अब गौर करें कि जो शख्स कैद खाने के बाहर है वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, जहाँ चाहे आ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सारे काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो शख्स कैद खाने के अंदर है, जो शख्स कैद खाने के अंदर है वो पाबंद है वहाँ के जेलर के हुक्मों का। वो खाएगा जो वहाँ का जेलर उसे खिलाएगा, वो पिएगा जो वहाँ का जेलर उसे पिलाएगा, वो कहेगा जो उससे कहलवाया जाएगा, वो करेगा जो उससे करवाया जाएगा। वो अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकता, हत्ता कि अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। तो बिला तमसील हम मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम मुसलमानों का भी कुछ यही हाल है, हम कैद हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के कह दिए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं। हमें अपने आप को आज़ाद तसव्वुर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान आपने नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, बेशक ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर यहाँ आज़ाद नहीं है, जो काफिर यहाँ आज़ाद हैं और जो यहाँ आज़ाद है वो आखिरत के मैदान में जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। और जो अपने आप को यहाँ कैदी समझते हैं वो जन्नत की बहारों में शादमा कर दिए जाएंगे। अब आजकल औरतें, बहुत सी औरतें, मोमिना औरतें अपने आप को मोमिना कहती हैं, लेकिन वो फैशन के पीछे भागती हैं। उन्होंने फैशन इख्तियार कर लिया, काफिर औरतों की रोश इख्तियार कर ली है। मैं कहती हूँ ऐसी औरतों को अपने आप को मोमिना कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को काफिरों के रंग में ढाल लिया है, अपने आप को काफिरों के तरीके पर चलाना शुरू कर दिया है और खुदा और उसके रसूल के हुक्मों को पसे पश्त डाल दिया है।
اور خدا اور اس کے رسول کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والی ہیں، تو آپ کو اپنا انجام خود ہی سوچ لینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے رحم کے طالب ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس کے رسول ہماری شفاعت فرمائے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جب ہمیں پردے کا حکم ہے تو ہمیں پردہ کرنا ہوگا۔ آپ ایک بات بتائیے، چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کا نام سبھی نے سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی پاکی کے چرچے ہیں، دونوں ہی محسن ہیں، دونوں ہی اچھے انسان ہیں، دونوں ہی نیک انسان ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک جگہ رابعہ بصریہ ہو اور سامنے اس کے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، بیچ میں ان کے کلام پاک رکھا ہو، میں تب بھی انہیں پردے کی ہدایت کروں گا اور ان کو ایک جگہ بیٹھنے کی ہدایت نہیں کروں گا، میں ان کو ایک جگہ بیٹھنے سے روک دوں گا۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام ہے، اور دوسری جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیٹے زکریا علیہ السلام ہیں۔ پھر بھی میں ان دونوں کے ایک جگہ اور بیٹھنے کی تاکید بالکل نہیں کروں گا اور انہیں پردے کا حکم دوں گا۔ آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھا جاتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچیوں پر پورا بھروسہ ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بھروسہ ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کو بھروسہ نہیں تھا؟ کیا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ازواج پر بھروسہ نہیں تھا؟ پھر بھی کیوں انہوں نے پردے کا حکم دیا؟ وہ ہماری مائیں امہات المؤمنین ہیں، انہیں تو پاک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر چیز سے پاک بنایا، پھر بھی اللہ کے رسول نے پردے کا حکم دیا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ تو یہ فرمان عالیشان کس کے لیے ہے؟ یہ ہم عورتوں کے لیے ہی تو ہے۔ کیا روزانہ جو اخبارات میں واقعات چھپتے ہیں، عصمت داری لٹنے کے واقعات، وہ ہمارے لیے آنکھیں کھلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا جب ہماری سب کی عصمتیں لٹ جائیں گی ہمیں تبھی ہوش آئے گا؟ آج ترقی تعلیم کو بہانہ بنا کر لڑکیاں کیسی بے حیائی کے گل کھلا رہی ہیں اور ماں باپ ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج کا فیشنیبل طبقہ اور مغربیت کے دلدادے میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور مولوی اگر بچیوں کو تعلیم کرتے ہیں، پردے کی تاکید کرتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں ارے یہ مولوی صاحب تو بیٹیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں۔ ارے مولوی بیٹیوں کو تعلیم سے نہیں روکتے، بلکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، با پردہ رہ کر، پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے ابھی بھی ملاحظہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ تو مولوی کس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ہمیں پردے کی تاکید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نبی کریم کے کہنے سے ہمیں پردے کی تاکید کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم نے کس کے کہنے سے پردے کی تاکید کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے پردے کی تاکید کی ہے۔ اب وہ لوگ غور کریں جو جب شریعت کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ آج کل کے مولویوں کا خود کا نکالا ہوا ہے، آج کل کے عالم نئی نئی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اگر آج ہم کسی کو کوئی حدیث بتاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے ارے پہلے تو یہ فضیلتیں نہیں تھی، اب کہاں سے یہ فضیلتیں آ گئیں؟ ارے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، اب کیسے یہ سننے میں آ رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لعنت فرماتا ہے۔ حدیث کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور جو حدیث کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پردے سے متعلق مجھے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس مجھے آپ کو یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ آج کل لوگوں نے ضروری پردے کو بھی تاکہ نسیان بنا کر رکھ دیا ہے، بالکل بھول گئے ہیں۔ آخر دلوں سے خدا کا خوف اس قدر کیوں نکل گیا ہے؟ کیا پہلے کی خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوا کرتی تھیں؟ کیا پہلے کی خواتین محدثہ نہیں ہوا کرتی تھیں؟ کیا پہلے کی خواتین پردے میں رہ کر پڑھائی نہیں کیا کرتی تھیں؟ بالکل کیا کرتی تھی۔ پہلے کی خواتین محدثہ بھی ہوتی تھی، معرخہ بھی ہوتی تھی، مقررہ بھی ہوتی تھی، سب ہوتی تھی، لیکن وہ شرعی حدود میں رہ کر علم حاصل کرتی تھی۔ کیا ترقی اور تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے لڑکیوں کا بن سور کر نکلنا ہی ضروری ہے؟ کیا ترقی اور تعلیم کے لیے لڑکیوں کا چست لباس پہن کر نکلنا ہی ضروری ہے؟ کیا ترقی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے فراٹے دار راستے پر باتیں کر کے جانا ہی ضروری ہے؟ کیا ترقی اور تعلیم کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جگہ بیٹھنا ہی ضروری ہے؟ کیا ترقی اور تعلیم کے لیے خوشبو بکھیرتے ہوئے جانا ضروری ہے؟ بالکل
ضروری نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں باپ کے اندر ذرا سا بھی خدا کا خوف ہو اور اسلام کی رمق باقی ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کو باپردہ رہنے کی تاکید ضرور کریں گے. کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی لازمی دلیل ہے. یعنی اس کا ایمان ضرور کمزور ہو جائے گا، اور جب ہمارا ایمان ہی کمزور ہو جائے گا تو ہمارے لیے گناہوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے. شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا چلا جائے گا. آج بہت سے مسلمان اہل علم ایسے ہیں جو مسلمان گرلز کالج، مسلمان گرلز اسکول کھول رہے ہیں، مسلم گرلز کالج، مسلم گرلز اسکول کھول رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اپنی متعین کرتے ڈریس کا تو پورا دھیان رکھتے ہیں کہ اسکرٹ ہے کیا نہیں، شرٹ ہے کیا نہیں، ٹائی آئی کارڈ ہے کیا نہیں، لیکن وہ پردے کا خیال بالکل نہیں کرتے. اور وہ پردے کا خیال کیا ہی کریں گے؟ وہاں کی تو معلمات خود بے پردہ ہوتی ہیں. وہاں جوان بچیوں کو بے پردہ معلم پڑھا رہے ہوتے ہیں، جوان مرد پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو خود پردے کا خیال نہیں ہے تو وہ بچیوں کو کیا پردے کا درس دیں گے؟ واضح رہے کہ بچیاں اگر بالغ ہو جائیں یا قریب البلوغ ہوں، یعنی بالغ ہونے کے قریب ہوں، تو کم سے کم اتنا پردہ تو فرض ہے کہ چہرے کی گولائی اور ہاتھوں کی ہتھیلی اور دونوں قدموں کو چھوڑ کر باقی سارا سطر چھپا رہے. یہاں تک کہ ہماری گردن، ہماری کن پٹی سب چھپی رہے، سب ہمارا سطر ہے. اور موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے تو چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے تاکہ بدنگاہی سے بچا جائے، لوگوں کی بری نگاہوں سے بچا جائے. احادیث اور اقوال کی فقہاء کی روشنی میں پردے کی بہت ساری حدیث موجود ہیں. اس بارے میں اب زیادہ آگے بات نہ کرتے ہوئے آخر میں آپ سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو جنتی زیور اور سنی بہشتی زیور کا مطالعہ ضرور کرائیں، ضرور کرائیں، تاکہ بچیاں تھوڑے بہت مسئلے سیکھ لیں اور پردے کے متعلق چند مسائل سیکھ لیں. اور آخر میں حضرت اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے، زمانہ موجودہ کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ تعلیم بیٹیوں کے لیے ضروری تو ہے مگر وہ خاتون خانہ ہو، کسی سبھا کی پری نہ ہو. بس انہی چند کلمات پہ میں اپنی گزارشات ختم کرتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو باپردہ اور نیک صالحہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور بے پردگی کے گناہوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.